55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निखत तमन्ना साहबा। यकीनन आपके लेक्चर ने साबित कर दिया कि आप किस तरह से इस स्पेशल नीड्स के तलबा तालबात के लिए मुनहमिक हैं और अपने कारहाय नुमाया अंजाम दे रही हैं। आइए इस मौके पर मैं चाहूंगा कि खातून एजुकेशन सोसाइटी के रूह रवां मोहतरम रिजवान अब्दुल मुतल्लिब साहब माइक पर तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस प्रोग्राम के सदर साहब, स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन, सामीन हजरात, मैं हुज़ैफा हुदाई साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने ये स्पेशल नीड्स डॉक्टर फारानी साहब भी तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं हुज़ैफा हुदाई साहब और उनकी मिसेस को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे इशू को एड्रेस करने का हौसला इकट्ठा किया है जिसमें मेरी समझ में कि अपने शहर में कोई उस पर काम नहीं कर रहा है, और बड़ी संगलाख राहें हैं ये। मैं इनको अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत, अज़्म, हौसला अता फरमाए और इस्तिकामत अता फरमाए कि इन्होंने जो स्पेशल नीड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, जो बच्चे हैं, इनके लिए जो काम शुरू किया है, अल्लाह ताला इसमें इनको इस्तिकामत दे, हिम्मत दे। एक शेर है कि अल्लाह अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुकद्दर का सितारा। और मैं समझता हूँ कि हमारे हुज़ैफा हुदाई साहब वो हमारी कम्युनिटी का, हमारे कौम का एक दरख्शा सितारा है जो ऐसे बच्चों को एक सिमत बता रहे हैं, एक रास्ता बता रहे हैं। मैं खातून एजुकेशन सोसाइटी की ज़ेर इंतज़ाम हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी कॉलेज भी चलता है। अभी यहाँ मैडम एक टच थेरेपी की कुछ बात कर रही थी, उसके काफ़ी कुछ लवाजमात हमारे यहाँ लैब्स में हैं। मैं हमारे अदारे की जानिब से आप लोगों को ताउन पेश करता हूँ कि इस लैब के लिए जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स रहेगी, उसमें कुछ लैब्स ऐसी हैं उसमें बैलेंस करना सिखाया जाता है। जैसे आप बता रहे थे कि कुछ बच्चों को चलने में भी दिक्कत होती है यहाँ पर, तो इस तरीके की अगर कुछ हेल्प की जरूरत है तो मैं हमारे अदारे की जानिब से आप लोगों को ताउन की उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोग आए वहाँ पर, या हमारे वहाँ स्टाफ को यहाँ बुलाकर अगर आप लोग उनसे कुछ खिदमत ले सकते हैं तो हम लोग आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। एक मरतबा फिर मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे और इस्तिकामत दे। जो आप लोगों ने ये रास्ता चुना है, अल्लाह ताला आप लोगों को इस काम में तादेर कायम रखे, और जो भी हमारे से ताउन रहेगा इंशाल्लाह हम आप लोगों की शाना बशाना खड़े रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया रिजवान सर। यकीनन आपने जहां इस इक़दाम की सराहना की है, सताइश की है, वहीं पर ताउन देने की भी जो बात आपने कही है, बहुत ही खुशी और मुसर्रत महसूस हो रही है। यकीनन हुज़ैफा हुदाई साहब और इफ्रा नाज मैम ने जो उम्मीद की एक किरण जगाने की कोशिश की है, होप स्कूल फॉर स्पेशल नीड्स। होप के मानी ही उम्मीद के हैं, एक उम्मीद जो ऐसे खुसूसी तवज्जो की जरूरत के तलबा और तालबात के लिए इन्होंने जगाई है। शहर अजीज में यकीनन ये वक्त की जरूरत थी। शायर कहता है कि रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में। रिजवान सर अभी कह रहे थे और उससे पहले निघत मैडम ने भी कहा कि ये यकीनन एक संगलाख वादी में कदम रखने के मुतरादिफ है कि इतने मुश्किल से जो वालिदैन और सरपरस्त जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, ऐसे बच्चों को आप
اڈاپٹ کر کے جو ہے انہیں دھیان دینے کی، ان کو ایک ان کی زندگی سنوارنے کی جو کوشش کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے. شاعر کہتا ہے کہ رقص کرنے کا ملا حکم جو دریاؤں میں، ہم نے خوش ہو کے بھور باندھ لیے پاؤں میں. جس برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، اس کو دفناؤ میرے ہاتھ کی ریکھاؤں میں. یقیناً یہ ہاتھ کی ریکھائیں جو ہیں یہ وہ مشکل کام انجام دینے کی کوشش میں اب سرگردہ رہیں گی. شاعر کہتا ہے کہ وہ خدا ہے کسی ٹوٹے ہوئے دل میں ہوگا، سجدوں میں مسجدوں میں اسے ڈھونڈو نہ کلیساؤں میں. یقیناً بہت ہی احسن کام جو ہے یہاں پر ہوپ اسکول کی جانب سے کیا جانے والا ہے. اس موقع پر ڈاکٹر سعید احمد فارانی صاحب جو ہے ہماری مجلس کا حصہ ہوئے، ہماری تقریب کو زینت بخشی. میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. حذیفہ ہدائی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں گلدستہ پیش کر کے آپ کا استقبال کریں. آئیے اس موقع پر خان انعام الرحمان سر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر فیروز اعظمی صاحب، میرے محترم سعید فیضی صاحب اور دیگر حضرات جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، جب وہ بچے یہاں آ رہے تھے تو میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا اور یقین جانی یہ سوچ رہا تھا کہ جو اساتذہ جو معلمات ہیں وہ ان کو کیسے سنبھال سکیں گی. اور ایک ارادے کے ساتھ جب ان لوگوں نے اپنی بات رکھ دی ہے، اتنا انوگرل بھی ہو رہا ہے، تو دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں استقامت دے اور ان کے ہاتھوں میں، ان کی زبان میں شفا ڈال دے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ صحیح اس ٹارگٹ تک پہنچ جائیں جہاں حذیفہ نے ان کو پہنچانے کی کوشش کی. میں جب آیا یہاں پر اور کارڈ جب مجھے ملا تو میں نے جب ہوپ دیکھا تو مجھے تھوڑی سی ایک عجیب سی بات لگی کہ اس لفظ میں اگر ایک حرف کو ادھر ادھر کر دیا جائے تو 3 مفہوم نکلتے ہیں اس کے. اگر آپ ایچ کو ہٹا دیں تو اوپ ہو جاتا ہے. اوپ شارٹ فارم ہوتا ہے اوپن کا. اگر آپ ای کو ہٹا دیں وہاں سے تو ہوپ ہو جاتا ہے خوشی سے اچھلنے کا. ہوپ. تو یہ تینوں چیزیں اگر ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں اور ایک افرا میڈم کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے، حذیفہ کا پورا ارادہ لگا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ کافی دنوں تک اپنا کام انجام دیتا رہے گا. شکریہ. بہت شکریہ خان انعام الرحمان سر. آئیے مولانا نعیم الظفر ملی صاحب سے ہم التماس گزار ہیں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلی: یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. وقال ایضا: وقل رب زدنی علما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: العلم نور والصبر ضیاء. ہم نے اپنے آشیانے کے لیے وہی تنکے چنے جو دل میں چبھے. قابل احترام صدر مجلس، معزز مہمانان کرام اور محترم سامعین حضرات، آیت کا ترجمہ ہے: اللہ ان لوگوں کا جو ایمان رکھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں ان کو بلند درجات عطا کرتا ہے. اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل کرنے کے لیے خطاب کرتا ہے: نبی کہیے وقل رب زدنی علما،
کیا ہے میرے رب میرے علم میں ذاتی عطا فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علم روشنی ہے اور صبر اجالا ہے. اللہ کی ذات بھی عالم ہے، علیم ہے، خبیر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا. ہماری کتاب قرآن پاک ایک زبردست علمی ماخذ ہے. اس سے نکالے ہوئے جتنے علوم ہیں جس پر آج دنیا کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے، وہ ایک زبردست علم کا منبع، مرکز اور ماخذ ہے. اور اس ادارے کو دارالعلم کی سرپرستی حاصل. ہمارا مذہب علمی مذہب ہے، قرآن علمی کتاب ہے، ہمارے نبی علمی آدمی ہیں، معلم اخلاق اور معلم انسانیت ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں دیکھیں تو سب سے پہلے معاشرے کے وہ لوگ جمع تھے جن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی. کوئی فارس سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی حبشہ سے آیا. یہاں دارالعلم میں وہ بچے جن کی طرف جیسے کہ باتیں سامنے آئی کوئی توجہ نہیں دی جاتی، یہاں تک کہ والدین بھی تھوڑا ذہول کا معاملہ کرتے ہیں. یہاں پر ان بچوں کی تربیت کا ایک نصب کیا جا رہا ہے اور یہ بہت مشکل کام. اس لیے میں نے وہ شعر پڑھ دیا کہ ہم نے اپنے آشیانے کے لیے دل میں جو چوبے وہ تن کے لیے. بڑا مشکل کام ہے. ابھی یہ بچہ یہاں سے اترتے ہوئے یہاں تک آئے، ان کے سرپرست نے اس کو سنبھالا، سب لوگوں نے دیکھا. 2-4 منٹ کی بات تھی. یہاں پر ان بچوں کو بہترین انداز میں سنوارا جائے گا. اور علم کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اسلام نے کتنی زیادہ توجہ رہنمائی کی ہے. اور بچوں کی تربیت خاص طور سے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے قصر تعمیر کرتے ہیں، ہمارے خوابوں کی امید ہوتے ہیں. انہی بچوں سے قصر زندگی تعمیر ہوتے ہیں، تعبیر ہوتے ہیں. انہی بچوں پہ محنت ہوگی. یہ دیکھنے میں کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن انہی سنگریزوں پر محنت کی جائے گی تو یہ اساتذہ کرام ان کو گوہر نایاب بنائیں گے. نہ جانے کیسے کیسے نمائندے قوم کو ملیں گے. توجہ دینے کی ضرورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر جو توجہ دی وہ دنیا کے وہ اعلیٰ مثال قائم کر دی ان لوگوں نے کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال اب نہیں آ سکتی. علم کے متعلق بچوں کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں. ایک عربی کا جملہ ہے اذا آتاکم اہل العلم فاکرموا وارحبوہ. جب تمہارے پاس کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو اس کا اکرام کرو اور اس کو مرحبا کہو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش سے بات چیت کر رہے تھے، اپنی دعوت پیش کر رہے تھے. بڑے بڑے لوگ تھے، مخیا لوگ موجود تھے. اتنے میں صدق دل سے علم دین حاصل کرنے کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، جو نابینا تھے، آنکھ سے معذور تھے. ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ میں بڑے بڑے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، یہ کہاں سے چلے آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. آپ سوچے تھوڑی دیر ان سے بات کر لو پھر ان سے ملوں گا. ان کی تو کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ان سے بولا جائے یا قبول کر لے میں، اور وہ ایمان والے صدق دل سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. اور تھوڑا سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض برتا تو اللہ کی طرف سے ایک سورہ عبس نازل ہو گئی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ منہ بسور لیے، منہ ٹیڑھا کر لیے، پہلو طے کر لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا ہے. آپ کو کیا معلوم کہ وہ آنے والے کتنے زبردست ہوں گے ان کے مقابلے میں جن سے آپ بات کر رہے ہیں. ایک
جس کی توجہ نہیں دی جاتی تھی ان کو علم حاصل کرنے کے لیے آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تنبیہ کی جائے. یہ طلبہ آ رہے ہیں، ان کا پوری قوم مل کر اکرام کرے، ان کے لیے جو ضرورتیں پوری کرے. رضوان سر نے کہا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہل کر دی، اور حذیفہ ادائی سر نے بھی زبردست انتظام کیا. اللہ ان کے ارادوں کو تکمیل تک پہنچا. دوسرا، طالب علم کا مقام کتنا بلند ہے. حضرت محمد بن سوقہ رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کا غائب درجہ اکرام اور ادب کیا کرتے تھے. غیر حاضر ہونے پر ان کے گھر جا کر ان کو مدرسہ لے کر آیا کر. حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے محدث ہیں، شائقین علم کے لیے اپنے اہم کاموں کو مؤخر کر دیا کرتے کہ علم ہے. علم اللہ کی صفت ہے، نبی کی صفت ہے. محمد بن واقد لیثی رحمۃ اللہ علیہ علم دین اور علم حاصل کرنے کے آنے والے طلبہ کے لیے پہروں مسند درس پر بیٹھے رہتے. حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ اہل علم کی تلاش میں دیہاتوں میں قاصد روانہ فرماتے تھے کہ جاؤ جو طلب کرنا چاہے اس کو لے کر آؤ. ایک ابراہیم محمود رحمۃ اللہ علیہ بڑے متقی و زاہد و عالم اور فاضل تھے، پھر بھی اپنے شاگردوں سے دعائے خیر کی درخواست فرماتے. مسعر بن قدام رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے احتراماً کوئی خدمت لینا پسند نہیں کرتے. جا یہ لے کر آ جاؤ، لے کر آ جاؤ. یہاں تک کہ جب کلاس سے نکلتے تھے دروازہ بند کرنا، کڑی لگانا ہے، طلبہ چاہتے تھے لیکن آپ موقع نہیں دیا کرتے، وہ بھی نہیں لیا کرتے. تعلیم تاریکیوں میں شمع فروزہ، مشکلات میں راہ نجات، غربت میں سرمایہ سکون اور زندگی کے لیے ترقی کی راہ میں نشان کامیابی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بچوں کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور سے جائے کہ یہ بچے جو معذور ہوں، ایک تو وہ سنت ہے کہ بچوں کی تعلیم کا خیال کیا جائے، ان کو پڑھایا جائے، لکھایا جائے، کام کو بنایا جائے، ادب سکھایا جائے. اب ایسے بچوں کو پڑھانا، سکھانا، ان کی تعلیم و تربیت نصب کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ دوہرے ثواب کا باعث ہے. جیسے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے ہمارے غریب رشتہ داروں کو، تو دو ثواب ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، ایک رشتہ داری کا خیال کرنے کا، دو ثواب. ایسے ہی مدارس میں دینی طور سے زکوٰۃ دی جائے، وہاں بھی بچوں کی تربیت کا نظام اور دین کے عروج کا کام ہوتا ہے، وہاں بھی دو ثواب ہوتا ہے. زبردست کام ہے. اللہ اس کام کو بہترین انداز میں تکمیل تک پہنچائے. اور علمی کام ہے، علمی کام کو ہر ایک کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور کہنا چاہیے کہ ہم علمی امت ہیں، اس کے ذریعے امت میں علم پھیلے گا. اللہ سر حذیفہ ادائی سر، ان کے تمام ہم سفر اور خاص طور سے ڈاکٹر صاحب جو ان کے ذمہ دار ہیں، ان کو قوت پرواد عطا فرمائے کہ آخری تک پہنچے. اللہ ان کو استقامت کے ساتھ کام کرنے کی اور اخلاص کی دولت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا. بہت شکریہ مولانا نعیم الظفر ملی صاحب. 55, 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید. مفاد عامہ کا علم ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.